आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बीबी कत्ल केस, जनरल मुशर्रफ की धमकी, मार्क सीगल का बयान, कानूनी या सियासी कौन सा पहलू ज्यादा अहम है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये साहब जो है मार्क सीगल, ये लॉबीइस्ट है, पेड लॉबीइस्ट, और पेड लॉबीइस्ट ऑफ बेनजीर एंड नाउ वासिफ जरदारी। मार्क साइगल के स्टेटमेंट के बाद वाज़ेह हो गया है कि बीबी शहीद के पीछे कौन से अवामिल कार फरमाते। हमारा पाकिस्तान भी अजीब तरह की सरजमीन है। यहाँ जो बात पता होना चाहिए वो लापता होती है, जो बात मालूम होना चाहिए वो नामालूम होती है। जैसे लियाकत बाग में वजीर आजम लियाकत अली खान का कत्ल, किसके जहन की पैदावार था ये बात आज तक राज है। जनरल ज़िया-उल हक के साथ क्या हुआ, किसने किया ये बात आज तक राज है। शाहनवाज भुट्टो को किस बात की सजा मिली, उनको जहर किसने दिया ये बात आज तक राज है। मुर्तजा भुट्टो को क्यों मारा गया ये बात भी राज है। हर बात पर पुरस्रार पर्दा पड़ा हुआ है, ना किसी कत्ल का कोई सुराग है ना कोई सिरा। ऐसा ही एक उलझा हुआ राज इसी रावलपिंडी के इसी लियाकत बाग में होने वाला दूसरा कत्ल है, मशरिक की बेटी बेनजीर भुट्टो का कत्ल। पाकिस्तान की तारीख के इस अहम सानही की उलझन को सुलझाने की, कत्ल से पर्दा उठाने की, कातिलों को बेनकाब करने की कोशिशें की गई। बहुत दावे किए गए लेकिन ना दावे पूरे हुए, ना जियालों से किए हुए वादे पूरे हुए, और ना ही बहुत ही खुलूस नियत से की जाने वाली कोशिशें कोई रंग ला सकी। साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने बेनजीर के कत्ल की पहली बरसी पर दावा किया था कि उन्हें मालूम है कातिल कौन है, लेकिन पता नहीं क्यों सदर मुमलिकत बन जाने के बाद वो कत्ल की दूसरी, तीसरी, चौथी और इसके बाद होने वाली किसी भी बरसी पर अपनी तकरीर में इस बारे में कुछ नहीं बता सके। अब समझ में नहीं आता कि पहली बरसी पर जो दावा किया था वो क्यों किया था। अगर बीबी के कातिलों का मालूम था तो अब तक बताया क्यों नहीं, या इसमें भी कोई सियासी मसलहत है और अब भी है कोई सियासी मसलहत। बहरहाल अब मार्क सीगल का बयान हो चुका है और कहा जा रहा है कि कुछ नया नहीं है। जो बातें वो पहले कर रहे थे अब वो बाकायदा अदालत के सामने कह दी हैं उन्होंने, और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जानिब से झुटला भी दी गई हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी खुश है, बड़ी पुरजोश है। तो क्या उनका जोश दुरुस्त है या अभी इश्क के मराहिल बाकी हैं? इसी पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल अमजद शुएब साहब ने। APML से हमारे साथ आसिया इसाक साहिबा मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से महरीन अनवर राजा साहिबा ने ज्वाइन किया है, और सीनियर एनालिस्ट सलमान गनी साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, पहले देखते रहिएगा न्यूज बीट। आसिया साहिब साहबा, आपसे मैं शुरू करूंगी। क्या कोई टेंशन है मार्क सीगल के बयान पे, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी खुश है कि अब जनरल परवेज मुशर्रफ को कटहरे में आना पड़ेगा, सजा जरूर मिलनी चाहिए। और आपने एतजाज हसन का भी बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि मार्क सीगल के बयान से ये तासुर पैदा हो रहा है कि जनरल मुशर्रफ बीवी के कत्ल में मुलविस थे। तो कोई टेंशन वेंशन तो नहीं हो रही आपको? बहुत बहुत शुक्रिया पारस। आप ये तमाम बातें स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहती हूँ, और उस सवाल के जवाब में जी सारे सवालों के जवाबात मौजूद होंगे इंशाल्लाह। यहाँ जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से महरीन बीबी भी माशाल्लाह बैठी हुई हैं, खुद भी लॉयर हैं जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, इमरान खान साहब, अल्ताफ हुसैन साहब जी, क्या ये सब इस बात पे मुत्तफिक हैं और इनको ये यकीन है पाकिस्तान की आर्मी पे और राहील शरीफ पर? अगर तो ये वाकई मुखलिस है पाकिस्तान की आर्मी के साथ, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है राहील शरीफ के साथ, तो हम ये कहते हैं कि तमाम के तमाम जितने मुकदमात हैं वो सब के सब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भेज दें। टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी मुकदमात हैं वो सब आप भेज दीजिए, और अगर अगले 24 घंटों के अंदर ये वाला काम नहीं करते सबका भेज दें जी, सबका भेज दें। बीबी टेररिज्म का शिकार हुई थी ना, आप सारे मुकदमात भेजिए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, वहां दूध का दूध पानी हो जाएगा। और अगर ये 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर के तमाम ये केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं भेजते, तो मैं बड़े मुअद्दबाना तरीके से जनरल राहील शरीफ को मुखातिब करूंगी और मैं कहूंगी, राहील साहब
ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ مخلص نہیں, ان میں سے کوئی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں, ان میں سے کوئی پاکستان کی آرمی کے ساتھ مخلص نہیں, کیونکہ ان میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اصل کلپریٹس پکڑے جائیں. اور یہ جو چیخیں اور کھڑاکے ہیں, تو مارک سیگل کا جو ایشو ہے, یہ پیپلز پارٹی نے کارڈ جو کھیلا ہے, یہ بڑا غلط کارڈ کھیل دیا ہے. نہیں, کارڈ کھیلنے کی بات ہے آصف صاحبہ, لیکن ایک بات دیکھیں, مارک سیگل نے یہ بھی کہا نا کہ محترمہ نے انہیں ای میل کی تھی نا, اور ای میل کا سبجیکٹ تھا موسٹ ارجنٹ, جس میں انہوں نے کہا کہ اگر محترمہ نے لکھا کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو پرویز مشرف, جنرل حمید گل, اعجاز شاہ, اور چوتھا نام بھی ایک تھا پرویز الہی صاحب کا, یہ ذمہ دار ہوں گے. سنیں اسی طرح کا ایک خط بے نظیر بھٹو نے لکھا جنرل مشرف صاحب کو بھی لکھا تھا, جی ٹھیک ہے نا, بالکل. اس میں انہوں نے اعجاز شاہ کو کلپریٹ ٹھہرایا, جنرل صاحب کا نام ٹھہرایا, اور پرویز, ٹھیک ہے نا, اس میں پرویز الہی کو انہوں نے کلپریٹ ٹھہرایا. پھر اسی خط میں وہ پرویز مشرف سے جو ہے وہ سیکیورٹی بھی اپنی مانگ رہی ہیں, اور ٹھیک ہے, جس طریقے سے بات یہ کرتے ہیں کہ جی ٹیلی فون کال آئی اور ٹیلی فون کال سنی گئی, تو ہمارے یہاں کے لوگوں کو ذرا سا دور زیادہ نہیں جانا پڑے گا. مشاہد اللہ کا کیس یاد ہے نا, مشاہد اللہ نے کیا کہا تھا کہ جی ڈی جی ISI جنرل ظہیر نے جو ہے وہ جنرل راحیل شریف کی کو تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی اور یہ سازش کی تھی. اور یہاں تک آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے انصار عباسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی میں نے وہ ٹیلی فونک کنورسیشن بھی سنی ہوئی ہے. ان کے جھوٹ کا, ٹھیک ہے, ان کے جھوٹ کے لیول, ان کا جھوٹ تو آپ بات کریے, لیکن مجھے بتائیں, کوئی یہ تسلیم کرتا ہے, مانتا ہے کہ اس پہ جو الزامات لگ رہے ہیں وہ درست ہیں؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ الزام لگنے والا درست ہے؟ اب اگر کہا جا رہا ہے کہ سازش ہے, جھوٹ ہے, تو عدالتوں سے فیصلہ تو آنے دینا. ہم کیوں پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ کا پولندا ہے, غلط ہے؟ ہم آپ سے دیکھیں, سازش ہمیں نہیں نظر آ رہی تھی, سازش تو زرداری صاحب کو نظر آ رہی تھی کہ وہ بلا گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ سازش کر رہا ہے. پھر میاں صاحب کو سازش نظر آنے لگ گئی, فیڈرل کے اندر ان کو نظر آ رہی تھی. تو بات ہم نے ابھی آپ کے سامنے یہ جملہ کہہ دیا کہ بھائی تم پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ مخلص ہو, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے ملٹری کورٹس بنائی ہیں, تو ملٹری کورٹس کے اندر بھیج دو, اور اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی. ابھی آپ نے کال کا بھی ذکر کیا مہرین صاحبہ, 2-3 باتیں ہیں. دیکھیں, ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کی کسی سے دشمنی ہے تو آج کے جدید دور میں کال ریکارڈ بھی ہو سکتی ہے, ثبوت بھی پیش کیے جا سکتے ہیں, تو کیا کسی کو کوئی دھمکی کال کر کے دے گا, جیسے کہ مارک سیگل کہہ رہے ہیں جنرل مشرف کے بارے میں؟ اور مہرین صاحبہ ایک اور بات, مارک سیگل نے یہ بھی کہا کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے, غصے کے لہجے میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ انتخابات سے کبھی پاکستان آئیں تو آپ کا سیکیورٹی خدشات ہوں گے, زندگی محفوظ نہیں رہ سکے گی. تو یہ جنرل مشرف صدر مملکت تھے یا کوئی ڈان تھے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتہ نہیں یہ کیسا آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ ڈان تھے یا صدر تھے. یہ تو آرٹیکل 6 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈان تھے یا صدر تھے, اور اسی میں معاملات آگے چل رہے ہیں. اب یہ آپ نے کہا ہے ڈان, میں نے تو سوال پوچھا ہے آپ سے, آپ کی رائے کیا ہے؟ ہاں, آپ نے الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں ڈان. اچھا, ابھی ہماری بہن ہے آسیہ اسحاق صاحبہ, اور انہوں نے اتنی لمبی تمہید باندھی, راحیل شریف, آرمی, ملٹری کورٹس, اور یہ وہ. یعنی میں بڑی حیران ہوں اس بات پہ کہ آپ اگر کسی ایک پارٹی کے ممبر کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں یا اپنے چیف کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں, تو آپ آرمی کو کہاں سے لا رہی ہیں, کورٹس کو کہاں سے لا رہی ہیں؟ اور کانسٹیٹیوشن نے ملٹری کورٹس نہیں بنائے, یہ تمام پارلیمنٹ کے ممبران انہوں نے بنائے. ٹھیک فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. دوسری بات یہ کہ مارک سیگل نے جو بیان دیا ہے, وہ بیان اس لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جب بی بی کی وفات ہوئی تھی تو وہ ای میل انہوں نے اوپن کر دی تھی, اور CNN پہ میں سمجھتی ہوں بڑے کریڈیبل لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے یہ بات کی تھی. اور یہ جو ابھی بیان ریکارڈ کرایا ہے, جہاں پہ مارک سیگل جو ہیں وہ 58 وٹنس ہیں, اور کورٹ نے ان کو جب ان کی باری آئی ہے ان کو بلایا ہے, اور ایویڈنس ایکٹ کے جو آرٹیکل ہے 164 مطابق جو ٹیکنیکل ایک ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ اب لا اپنا کورس لے رہا ہے. اس نے آہستہ لیا, دیر کیوں لگی؟ اس لیے لگی کہ یہ جو تھے
پرویز مشرف یہ اسکانڈر رہے اور بہت عرصے کے بعد یہ کورٹ میں آئے. یہ کورٹ میں نہیں آتے تھے, آپ کو پتا ہے کہ کبھی یہ بیمار ہیں, کبھی باہر ہیں, کبھی اندر ہیں, بہت سے ایسے معاملات. آپ کے اپنے دور میں کیوں نہیں ہوئی, یہ بھی تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے نا جو پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھا جا رہا ہے. اور نرین صاحبہ ایک بات اور تھی نا آسیہ صاحبہ نے کہ تحریری طور پہ لکھ کے سیکیورٹی کے حوالے سے رجوع کیا تھا جناب مشرف کو بے نظیر صاحبہ نے, تو جو دھمکی دے رہا ہے اسی سے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں. میں سب پہ آ رہی ہوں, ایسا ہوتا ہے کیا سوال آپ نے جی آپ نے بالکل یہ پہلے بھی مجھ سے پوچھا اور میں اسی پہ آ رہی ہوں. ایک تو بات یہ کہ یہ دیر سے ویر کرتے رہے اور کورٹس میں نہیں آئے. جب تک یہ نہیں کورٹ میں آئے تو پچھلے اس عرصے میں کورٹ کے پروسیس کے تھرو 30 وٹنس ہو چکے تھے اور 30 وٹنس جو ہو چکے تھے ان کا نمبر تھا 58. جب یہ حاضر ہو گئے پرویز مشرف تو پھر یہ کہا کہ یہ اب حاضر ہو گئے تو ان کی موجودگی میں تمام سارے وٹنس کیے جائیں. وہ دیر لگی. اب دیر سے کیوں ہوا اس کی وجہ یہ ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ بی بی صاحبہ نے ایک لیٹر لکھا اور میری بات سنیے, ملک میں وہ واپس آ رہی ہیں تو وہ اور ملک پہ قابض ہے ایک بقول آپ کے ایک ڈان قابض ہے جو صدر بن کے بیٹھا ہے. ہاں وہی نا الفاظ آپ نے استعمال کیا اس لیے میں بھی وہی استعمال کر رہی ہوں کہ ایک انسان ہے جو قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور اگر آپ کے گھر میں کوئی قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے اسی کو کہنا ہے کہ جتنی سیکیورٹی تمہاری ہے, تمہارے پہ 6 حملے ہوئے ہیں اور آپ ان سارے حملوں سے بچ گئے ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے, ہم آپ کی زندگی کے لیے نہیں کہتے. مگر ایک حملہ بی بی پہ ہوا اور بی بی نہیں بچ سکی تو یہ کہہ دینا. دیکھیے مارک سیگل نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, قانون نے اپنا رستہ لیا ہے اور اب جو ان کے پاس آپشنز موجود ہیں اس پہ بھی وہ یہ اپنے استعمال کریں. آپ ہی کی بات جنرل صاحب, مارک سیگل کا بیان جس پہ مہرین صاحبہ بھی بات کری ہیں, آپ کے خیال میں کیا یہ حقیقت جو ہے اس کی عکاسی کر رہا ہے یا پھر جھوٹ کا پلندہ ہے, اور کیا مارک سیگل کے بیان کی روشنی میں جناب مشرف کو بحیثیت ملزم دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مارک سیگل نے جو کچھ کہا, ہو سکتا ہے بی بی نے اس کو کہا ہو یا وہ ای میل بھیجی ہو, کیونکہ میرین جو بات کر رہی ہیں وہ اس حد تک ٹھیک ہے کہ اس نے اس وقت CNN کو بھی وہ دی تھی ای میل. لیکن جو میں جانتا ہوں, پہلی بات تو یہ کہ جناب مشرف کے بارے میں آپ بہت کچھ اور کہہ لیجئے, لیکن وہ سازشی آدمی نہیں تھا کہ وہ کسی کو مارنے کا. اگر اس کی کوئی دشمنی یا کچھ تھا تو وہ میاں نواز شریف کے بارے میں اگر کوئی مجھے کہتا تو پھر بھی شک و شبہ ہو سکتا تھا کہ ان کا ایک آپس میں مخاصمت ہے. لیکن بے نظیر کا تو وہ موسم تھا کیونکہ اس کے ساری کرپشن وغیرہ ان لوگوں کی اس نے ایک ہی. سر اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جو ندیم طاہر صاحب تھے ان کو بھی بھیجا تھا نا پنڈی کے جلسے سے پہلے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے صاحبہ کے پاس کہ آپ یہ جلسہ نہ کریں, وہ سیکورٹی خدشات کی وجہ صبح 1:30 بجے پہنچے تھے. وہ یہ سیکورٹی خدشات کی وجہ سے ہی روکا جاتا تھا کہ جی آپ, میرا نہیں خیال کہ یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل مشرف کو اپنی ذات کے لیے کیوں خطرہ تھا. اپنی ذات کے لیے تو ان کے میرا خیال ہے جتنے معاملات بی بی کے ساتھ اس کے طے ہو چکے ہوئے تھے وہ تو آپس میں میرا خیال ایک ہو چکے ہوئے تھے. ان کے تو اپنے انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ایک طرف کرپشن ساری معاف کر دی, دوسری طرف مشرف کو صدر بنانے کا وعدہ کر لیا. جو جھگڑا تھا اگر کوئی تو وہ نواز شریف کے ساتھ ہو سکتا تھا, لیکن بے نظیر کے آنے میں کہ محترمہ آ رہی ہیں تو اس میں مشرف کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا تھا سوائے اس کے کہ سیکورٹی خدشات شاید ہوں. اب اس میں اگر سیکورٹی خدشات ہیں تو مشرف شاید اپنی ذمہ داری نہ لینے چاہتے ہوں. وہ سوچتے ہوں کہ بھی میرے دور میں اگر یہ چیز ہوگی تو بری بات ہے, اس لیے وہ منع کرتے ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جناب مشرف صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ سیکیورٹی اور سیفٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو جب بی بی جلسے میں گئی تھی تو اس وقت سیکیورٹی ہم نے ہی پرووائڈ کی تھی نا, جو وہ لوگوں میں گئیں انہوں نے تقریر کی, لیکن جب وہ گاڑی میں آ کے بیٹھی تو یہ پوچھنا چاہیے نا کس نے کہا تھا کہ اٹھ کے ویو کریں. یہ جناب مشرف صاحب نے سوال کیا. وہ بھی چیزیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے چودھری پرویز الہی کا بھی نام لیا تھا, وہ حکومت میں ساتھی بن گئے. قاتل لیگ کہا انہوں نے, زرداری صاحب نے بنایا, صاحب کے ساتھی بن گئے اور وہ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا لیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو آئی وٹنسز تھے جن کے اوپر جو سیکورٹی کا انچارج رحمان ملک تھا, رحمان ملک کو آپ نے انکوائری سے باہر کر دیا, اس کا نام ہی نہیں آیا وہاں پہ. تو اتنا, اور خالد شہنشاہ کو ویسے مروا دیا عزیر بلوچ کے ذریعے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے اتنے مشکوک کام کیے, اور جو انکوائری باہر سے آپ نے یونائٹڈ نیشن کو بلا کے کروائی وہ کون سے پولیس کے آفیسر تھے؟ کیس ادھر, وہ بلا وجہ آپ نے ادھر پیسہ ضائع کر کے اور ایک گول مول اپنا قصہ لا کے دنیا کو الجھائے رکھا. پیپلز پارٹی کا جب اپنا دور تھا اس میں انہوں نے اتنی بھی کوئی کوشش نہیں کی درست قسم کی جہاں یہ نکلواتے. انہوں نے ہر وقت گول مول کام کرنے کی کوشش کی. یہ یونائٹڈ نیشن کو گھسا دیا, وہ رحمان ملک کو بھگا دیا. آپ کو عزم نظر نہیں آتا ان کا مجھے یہ پارٹی کا کیا چاچی, مجھے یوں لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی سیریس کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے, اگر یہ اپنے دور میں چاہتے تو نکال سکتے تھے ہر چیز. اگر لیٹس سے کہ مشرف صاحب نہیں کیا تھا تو جب CNN پہ ایک بیان آ چکا ہوا تھا
تو آپ اس کی روشنی میں آگے چل پڑتے. انہوں نے تو ادھر رخ ہی نہیں کیا پیپلز پارٹی نے. سلمان غنی صاحب کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی میں سلمان غنی صاحب کو شامل کروں پھر آپ کی طرف آتی ہوں کہ کوئی سیریس کوشش نہیں کی گئی؟ اور سلمان غنی صاحب ایک اور بات سر دیکھیں جو مارک سیگل کا بیان ہے نا کہا جا رہا ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں, ایک سیاسی ہے اور ایک قانونی. اب قانونی چیزیں تو جب قانونی بحث ہوگی تو سامنے آئیں گی, لیکن جو سیاسی پہلو ہے اس پہ جنگ چھڑ گئی ہے, کوئی مجرم بنا رہا ہے, کوئی کٹہرے ملا رہا ہے, کوئی جھوٹ کا پلندہ کہہ رہا ہے. ان تمام باتوں میں سے آپ کو کیا نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں پارس سے جنرل صاحب نے جو بات کی ہے وہ کسی حد تک درست ہے, لیکن ایک بات جو انہوں نے کی کہ وہ جنرل مشرف تو ان کے موسم تھے. میں آپ کو ذرا 2007 میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اس وقت صورتحال کیا تھی. دیکھیں ہم جرنلسٹ ہیں, ایک معاہدہ ہوا تھا ابو ظبی میں جنرل مشرف صاحب اور بے نظیر کے درمیان جس میں انہیں پریزیڈنٹ بنانا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پاکستان کے اندر عام تاثر یہ تھا کہ پیپلز پارٹی, کاف لیگ اور ایم کیو ایم اور اے این پی مل کے ایک لبرل گورنمنٹ بنے گی. لیکن کچھ چیزیں اس میں طے ہوئی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر صاحبہ نے وہ پابندی قبول نہیں کی. بے نظیر بنیادی طور پہ ایک دلیر عورت تھی اور انہیں یہ کہا گیا تھا اسی جگہ پہ, اور یہ جہاں تک کالز کی بات ہے دیکھیں مارک سیگل کو آپ چھوڑ دیں, میں آپ کو 2 بندوں کے نام لے رہا ہوں اور میری انور راجہ صاحبہ اس کی تائید کریں گی. 2 بندے کون تھے جن کو بار بار بے نظیر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ مجھے انہوں نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ مختلف کالز کی ہیں جنرل مشرف صاحب نے. ان میں نمبر 1 مخدوم امین فہیم اور دوسرے صاحب بشیر ریاض صاحب جو سب سے قریبی شخص تھے, جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے معاون خصوصی تھے. آج جب مجھے ملا کہ میں نے آپ کے پروگرام میں آنا ہے تو میں نے لندن میں بشیر ریاض صاحب سے رابطہ کیا اور وہ انتہائی شریف آدمی ہیں اور کبھی آج تک ان کے بارے میں کوئی متنازع بات نہیں آئی. بشیر ریاض صاحب نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ جنرل مشرف صاحب 3 دفعہ کال کر چکے تھے اور بی بی صاحبہ مخدوم امین فہیم کی موجودگی میں پارٹی کے ذمہ داران کو یہ کہتی رہی کہ یہ مجھے آنے سے روک رہے ہیں. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ یہاں پر آئیں تو پھر یہاں کے حالات اور اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مخدوم امین فہیم کی گواہی بھی لینی چاہیے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں, دیکھیں اس وقت حالات کیا تھے کہ اس وقت انٹرنیشنل فورسز خاص طور پہ امریکہ جنرل پرویز مشرف کو 10 سال کے لیے مزید صدر رکھنا چاہتا تھا. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ رابن رفیل اس وقت پاکستان میں ایمبیسڈر تھی, وہ دبئی میں جا کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ملی. انہوں نے کہا کہ یہ پلان ہے آپ کی بات ٹھیک ہے سر, لیکن دیکھیں کہا جاتا ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی تو امریکہ ہی بھیج رہا تھا نا, وہ انہی کے کہنے پہ آ رہی تھی, یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا. جی میں اچھا انہوں نے بے نظیر صاحبہ کو یہ پیشکش کی کہ وہ یو این میں انہیں انسانی حقوق کا ایمبیسڈر لگا دیتے ہیں, لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ ماننے تیار نہیں تھی. اور ثانیہ کارساز جو تھا وہ بڑا واضح پیغام تھا بے نظیر صاحبہ کے لیے, لیکن بے نظیر صاحبہ بنیادی طور پہ ایک دلیر عورت تھی اور وہ چلتی رہی آگے. اور پھر ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. لیکن یہ میں بتا دوں, آپ نے ثانیہ کارساز کا ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ نہیں, ثانیہ کارساز میں جہاں پہ بے شمار لوگ مارے گئے, کیا اس کے بعد پنڈی کا جلسہ ہونا چاہیے تھا سلمان غنی صاحب؟ اور کون لوگ تھے, کون سی ایسی طاقتیں تھیں جنہوں نے بے نظیر صاحبہ کو مجبور کیا اس ضد پہ کہ وہ یہ پنڈی کا جلسہ کریں؟ کارساز کے کیا تحقیقات ہوئی اس کا کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بے نظیر صاحبہ کے آنے کی ایک اور میں وجہ بھی بتاتا ہوں کہ جب بے نظیر صاحبہ کی غیر موجودگی میں یہاں پر کاف لیگ کی گورنمنٹ بننی تھی تو پارس آپ کو یاد ہے کہ پیٹریاٹس بنائے گئے تھے. اور اس کے بعد پھر بے نظیر صاحبہ کو پتا تھا کہ اگر میں وہاں نہ گئی تو باقی لوگ بھی ہمارے توڑ لیے جائیں گے. جہاں تک آپ پنڈی کے جلسے کی بات کر رہی ہیں, اس پاکستان کی ایک تاریخ ہے, کبھی بھی اس طرح کے امپورٹنٹ لوگوں کے قاتل جو ہے وہ بے نقاب نہیں ہوئے. اور میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا یہ میری بہن ہے, اور انہوں نے اپوزیشن میں یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ہماری حکومت بنی تو ہم ان کے قاتلوں کو پکڑیں گے. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی یہ مطالبہ نہیں کرے گا, لیکن جو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا نا کہ قاتلوں کا مجھے پتا ہے سب سے معتبر گواہی وہ ہے, انہیں چاہیے کہ وہ 2012 میں انہوں نے گڑی خدا بخش میں جو بی بی کی برسی تھی اس وقت رحمان ملک اور آصف علی زرداری صاحب نے, سلمان غنی صاحب یہ بھی تو کہا تھا نا کہ بی بی کے قاتل مارے جا چکے ہیں. اس کے بعد بیت اللہ محسود والی بات سامنے آئی تھی. تو اب یہ مجرم قاتل کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی بینیفٹ لینا چاہ رہی ہے سیاسی طور پر. پارس میں آپ کو بتاؤں قاتلوں کا نواز شریف صاحب کو بھی پتا ہے, آصف زرداری صاحب کو بھی پتا ہے, جنرل امجد شعیب صاحب کو بھی پتا ہے, لیکن پاکستان کے اندر کوئی ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں. بات یہ کہ بے نظیر صاحبہ کو روکا گیا تھا. بے نظیر صاحبہ پاکستان آ گئی پہلے, آگے وقت سے پہلے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک اور بات, لیکن 3 نومبر کو ایمرجنسی بھی لگی تھی. میں ذرا پوچھ لوں جن صاحب, آپ کیوں نہیں نام لینے کے لیے تیار؟ ذرا اس کا ایک شارٹ آنسر دے دیں جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل ہے, اگر آپ کو پتا ہے جیسے کہ سلمان غنی کہہ رہے ہیں. بغیر ثبوت کے کسی کے اوپر الزام دھرنا یہ میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے. اور جو واقعاتی وہاں پہ جو حالات وہاں پہ نظر آئے اور جس طرح بعد میں پیپلز پارٹی اس سے ہٹتی رہی اس تحقیقات سے, اس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز واضح سامنے آئی.
اگر یہی بات ہے ساری، کیوں اٹھتے ہیں یہ لوگ؟ اگر میں اپنے طور پہ کسی کا میرے ذہن میں ہے بھی تو وہ سر ویسے کیا کوئی بہت بڑی فورسز ہیں ان کے پیچھے؟ نہیں، فورسز کی بات نہیں ہے. دیکھیں جو بھی بات کی جائے اس کے شواہد کچھ نہ کچھ ہونے چاہیے. دیکھیں نا، میں اگر آج آپ کے سامنے کچھ کہہ کے جاتا ہوں تو مجھے کل کو عدالت بلا لیتی ہے کہ آپ بتائیں کہ بالکل ٹھیک ہے. آسیہ صاحبہ آپ بالکل کہیں، لیکن ایک بات ہی بتا دیں کہ جنرل مشرف کو کلین چٹ کیوں دے دی جائے؟ کیا اس لیے یہ سوچ کر ان کا نام نہ لیا جائے کہ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ بینیفیشری تو آصف علی زرداری صاحب ہیں؟ اور آپ کے خیال میں زرداری صاحب جب خود صدر تھے کیوں نہیں انہوں نے جنرل مشرف کے خلاف کیس کیا؟ آپ کی بات کا میں بالکل جواب دیتی ہوں، لیکن میں پہلے سلمان غنی صاحب کے بارے میں بات کر دوں. انہوں نے ابھی اتنی بڑی بات کہی کہ جی یہاں پر بیٹھے ہوئے امجد شعیب صاحب کو بھی پتا ہے اور زرداری صاحب کو بھی پتا ہے، نواز شریف، ان کو سب کا پتا ہے، تو یہ کیوں نہیں بتا دیتے کہ کس کا نام ہے؟ یہ کیوں نہیں بتا دیتے؟ یہ پہلے نوائے وقت کے اندر بیٹھے ہوتے تھے تو دنیا کے پیرول کے اوپر تھے، اب دنیا کے اندر یہ آ گئی ہے. یہ کس کریڈیبلٹی کی یہ بات کریں؟ ان کو پتا ہے، یہ بتا دیں یہ بات. بتانا چاہیے آپ کو. جی میں بتا دیتا ہوں، جب ان کو یہ پتا ہے، ہاں بلائیں اب ان کو بھی کورٹ میں لکھائیں، نام لکھوائیں ان کا اور ان کو بلوائیں. اور یہ ٹیررزم کا کیس تھا، اس کو ملٹری کورٹ کے اندر بھیجیں اور انسانوں کو بلائیں، جن کو پتا ہے ان سب کو بلوائیں. میں پوچھ لیتی ہوں سلمان غنی صاحب، ذرا میں نے میری صاحبہ کو بھی ٹائم دینا ہے، نام بتا دینا، آپ کو پتا ہوگا. جی میں بتاتا ہوں. بات یہ کہ انٹرنیشنل فورسز جو ہے وہ اس وقت رکاوٹ سمجھ رہی تھی، جنرل پرویز مشرف کو رکھنا چاہتی تھی، اور ریکارڈ پہ بیان موجود ہے صدر بش کا کہ ہم پاکستان کو بھی جنرل مشرف کے اندر سے دیکھتے ہیں. یہ جو آج دہشت گردی کی لعنت پاکستان میں مسلط ہے، کس کے دور میں مسلط ہوئی ہے؟ جو آج لمحوں میں خطا کی تھی صدیوں میں سزا پائی. آج پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے اہل سیاست کو، سب کو مل کے لڑنا پڑ رہا ہے اس دہشت گردی کی قوت کے خلاف. اور ذمہ دار کون تھا؟ جنرل پرویز مشرف. بے نظیر جان کیری نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو راستے سے ہٹانے کی ذمہ دار انٹرنیشنل فورسز تھی جو جنرل مشرف کو پاکستان میں رکھنا چاہتی تھی. میرین صاحبہ وہی انٹرنیشنل فورسز کو رکھنا چاہتی تھی. ذوالفقار علی آپ اس انٹرنیشنل طاقت کا نام لینا، آپ اس انٹرنیشنل طاقت کا نام لے کے جو نہیں چاہتی تھی، آپ نام لیجئے اس انٹرنیشنل طاقت کا. ابھی کیا صدر بش نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم پاکستان کو جنرل مشرف کے اندر سے دیکھتے ہیں، یہ پتا ہو کہ ہم پاکستان مشرف کو سمجھتے ہیں. پاکستان 18 کروڑ جیتے جاتے لوگوں کا ملک ہے. بات جرت سے فیس کرنا چاہیے. وہ تو کمانڈو ہے، انہیں چاہیے جرت سے فیس کو فیس کرے. اس وقت کی سیکٹری آف اسٹیٹ کونڈلیزا رائس تھی، پاکستانی قوم جانتی ہے کہ دہشت گردی کی جنگ کس کے کہنے پہ کہ وہ کس کے لیے آن دا ریکارڈ یہ بات کہا کہ بیت اللہ محسوس ہمارا. ٹاک شو میں بیٹھ کے یہ بات کہی کہ بے نظیر کی پرسنل سیکیورٹی آصف علی زرداری خود ہینڈل کر رہے تھے دبئی سے. بالکل یہ جنرل مشرف نے بھی کہا ہے، ناہید خان نے یہ بات کہی ہے. بالکل ٹھیک، ناہید خان صاحب نے بالکل کہا کہ وہ ڈائریکٹ ہینڈل کرتے تھے سیکیورٹی کو. پرسنل جو ان کی سیکیورٹی تھی میرین صاحبہ زرداری صاحب خالص سے یہ بات کر رہے ہیں کہ نام پتا ہے، جیسے کہ سلمان غنی صاحب نے کہا. کیا خیال ہے کہ اگر زرداری صاحب کو بھی گاڑی میں سے باہر نکل کے سر باہر نکالو؟ آسیہ صاحبہ ذرا میرین صاحبہ کا بھی جواب آپ دیکھ لینا کہ آپ ابھی جو سلمان غنی صاحب نے کہا کہہ رہی ہیں زرداری صاحب کو بھی سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نام پتا ہے تو نام کیوں نہیں لے رہے؟ اور پیپلز پارٹی جو اب اتنا شور مچا رہی ہے، اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں آپ لوگوں نے شور مچایا اتنا؟ کیا پارا صاحب بار بار کہہ رہی ہیں شور مچا رہی ہے. کبھی دیکھیے نا، آپ ماشاءاللہ ایک بہت اچھی اینکر ہیں، مجھے بڑی عزت بھی ہے. کیا شور مچا رہے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، سب کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں. اپنا میری سن لیں نا، میری بات سن لیں پلیز. قانون اپنا رستہ لے رہا ہے، گواہیاں ہو رہی ہیں. مارک سیگل نے ایک گواہی دی ہے. پرویز مشرف دیکھیے ایک ڈکٹیٹر تو ہے نا، انہوں نے قسم کھائی آرٹیکل 244 پہ کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، پھر سیاست میں حصہ لیا اور پاکستان کو کہاں پہنچا کے گئے. ان پہ ایک جرم تو انہوں نے کیا ہے نا. اچھا، اب بی بی نے اگر ای میل میں، اور انہوں نے مارک سیگل کو کہا کہ ای میل ابھی نہیں آپ نے بتانی، اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میری اس کے بعد آپ زندگی کے بعد یہ ای میل لے کے آئیں گے. یہ مارک سیگل نے ای میل CNN پہ جب 27 دسمبر کو بتا دی، اس کے بعد بڑے ابھی باتیں کی گئی. یہ شعیب صاحب نے بھی کہا
کہ وہ جنرل صاحب سازشی نہیں ہے، نہیں ہوں گے سازشی، مگر ڈکٹیٹر تو ہیں، آرٹیکل 6 تو توڑا ہے اور بی بی نے ان کا نام بھی کہا ہے۔ دیکھیے 3 نومبر کو جب دوبارہ اس نے مارشل لا لگایا، جب دوبارہ اس نے آئین توڑا جنرل صاحب نے، تو اس کے بعد تمام جو اگر کوئی معاہدے تھے جو میری تو مجھے بریک لینا ہے تھے، اگر کوئی تھے، میری بات دیکھیں، اب آپ نے اتنی بات کی، مجھے ذرا موقع دیں، پورا موقع آپ کو دوں گی، موقع دیں پلیز۔ 4 نام تھے ای میل میں، سارا فوکس جنرل مشرف پر ہی کیوں ہے؟ چلے جنرل حمید کو تو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مارک سیگل نے جو بیان دیا ہے وہ بیان پہ بات ہو رہی ہے، وہ بیان پہ بات ہو رہی ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی شعیب صاحب کے لیے بھی مجھے عزت ہے، مگر وہ اس وقت جنرل مشرف کے ایک سرونگ جرنل بھی تھے، نہیں میں نہیں تھا، شاید باعث میں سن 2000 کا ریٹائرڈ، آپ مارچ 2000 میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی، میں کبھی جی نہیں اچھی بات ہے، مگر میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ شاید ہمدردی ہوگی، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک شہادت ہوئی ہے، مارک سیگل نے بیان دیا ہے، بیان ریکارڈ پہ آ گیا ہے، اور ان کی مطلب کیا پریشانی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پریشانی کیا ہے ذرا بریک کے بعد بتاتے ہیں، اور یہ کیا یہ کیس بی بی قتل کیس جو ہے یہ منطقی انجام تک پہنچ جائے گا؟ بریک کے بعد بتائیے گا، لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہے گا نیوز بھی۔ اچھا جنرل امجد شعیب صاحب، جو بات بریک سے پہلے ہو رہی تھی ذرا اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر قتل ہوئی اور پھر آصف علی زرداری صاحب نے جنرل مشرف کو پروٹوکول کے ساتھ باہر جانے دیا۔ سر کیا خیال ہے، ایسی کیا مجبوری ہے؟ چونکہ دیکھیں سوالات اٹھ رہے ہیں نا، لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتنی پرجوش کیسے ہو گئی ہے، جو بات ابھی میرین صاحبہ کہہ رہی تھی۔ بس بریک سے پہلے میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی، آپ نے کہا بریک کے بعد آپ مکمل کر لیں، آپ مکمل کر لیں، جی بات پلیز، جی میرین صاحبہ۔ جی میں بریک سے پہلے جب آپ بات کر رہی تھیں، دیکھیے ایک بہت بڑا جمہوری قتل ہوا ہے، ایویڈنس آئی ہے، کیس چلا ہے، کیس کے رخ کو موڑنے کی ضرورت نہیں کہ کون کیا کہہ رہا تھا کیا نہیں کہہ رہا تھا۔ اب ہم پرٹیکولر ویسے تو جو چیز سب جوڈیس ہو اس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے، اصولاً تو نہیں کرنی چاہیے، مگر آج کل ٹاک شوز کے اندر، میڈیا کے اندر قانون کیا ہے کیا نہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مگر ہمارے پہ ظلم ہوا، ہمارے پہ ایک ظلم ہو۔ دیکھیں امپیکٹ جو کیس سب جوڈیس ہو اس کا نہ پولیٹیکل نہ اس کا کوئی لیگل امپیکٹ ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے بیبی صاحبہ کا قتل ہوا ہے، اور یہ قتل میں یہ قتل جو ہوا اس کے بعد مارک سیگل نے ایک بیان دیا، وہ بیان آج ایسے ڈسکس ہو رہا ہے کوئی نئی چیز ہے، اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کیا نئی چیز ہے۔ اس میں ڈیلے نہ ہوتا اگر پرویز مشرف صاحب کورٹ میں پہلے آ جاتے، ایبسکونڈنس نہ کرتے، تو یہ بہت سی چیزیں پہلے ہو جاتی۔ یہ 30 گواہ جو ان کی غیر موجودگی میں ہوئے، اور آج جنرل مشرف یہ کہتے ہیں، آپ بالکل کیجیے گا، میں ایک چھوٹا سا سوال میرین صاحبہ سے کر لوں۔ جنرل مشرف یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے بی بی کو دھمکی دی تھی تو آصف علی زرداری صاحب 5 سال خاموش کیوں رہے؟ کیا آصف علی زرداری صاحب کو بھی دھمکی دے دی تھی جو وہ خاموش رہے؟ اچھا، آپ نے یہ سوال کیا، ذرا تسلی سے میری بہن بھی سنیں گی اور آپ بھی سنیں، جنرل صاحب بھی سن لیں۔ دیکھیے میں نے پھر یہ پہلے بات کی ہے، دھمکی کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، جو طریقہ کار استعمال کیا گیا تھا میں ذرا میری بات دیکھیں نا، میری بات مکمل ہونے دیں پارس، دیکھیں بار بار اگر آپ انٹرپٹ کریں گی تو یہ بات پھر نہیں چلے گی، میں آپ سے آرام سے کہی، مجھے بات کرنے دیں۔ انہوں نے دھمکی دی، مارک سیگل نے کہا، مارک سیگل نے ایک بات کی اور انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے، اگر یہ بات انہوں نے کہہ دی ہے تو پھر اس کو ماننا چاہیے۔ مانیں گے آپ کیسے؟ اب قانون کی ایک زبان میں مانیں گے، اور دوسری یہ بار بار آپ دیر کی بات کر رہے ہیں ہمارے دور کی، میں پھر بھی وہی بات کر رہی ہوں
کہ یہ دیر بھی اس لیے ہوئی ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں پرویز مشرف صاحب اسکانڈر رہے ہیں. 30 گواہ ہو چکے تھے. قانون کا ایک اپنا طریقہ ہے, کانسٹیٹیوشن کا ایک اپنا طریقہ ہے. آج یہ 30 گواہ پھر دوبارہ ہوئے ہیں, اور یہ جو مارک سیگل ہے یہ 58 گواہ ہے. میں بار بار آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ قانون کی بات اگر آپ کریں گے یا پولیٹیکل پہلوؤں کی بات کریں گے پھر باتوں میں تو بہت سی بات وہ تو یہ بات ہو گیا. اب آپ اکیلی نہیں بیٹھی, سب کو پتا ہے. جی آسیہ صاحبہ ٹھیک ہے, دیکھیے مارک سیگل اب سے ایک مہینے پہلے تک مارک سیگل اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ ٹیسٹیفائی کریں گے. انہوں نے بڑا کیٹیگورک ان کا سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ وہ میں ٹیسٹیفائی نہیں کروں گا. یہ کہاں سے یہ بات کر رہی ہیں کہ جی اب اتنا ٹائم لگ گیا اور پرویز مشرف کی وجہ سے ٹائم لگ گیا. یہ سیدھی بات بتائیں کہ مارک سیگل صاحب ایک لوبسٹ ہے. لوبسٹ کا کام وکالت کرنا ہے, اور وکالت وہ پیسے لے کر کرتے ہیں. کل بی بی کے وکالت کرتے تھے ویسٹ کے, آج آپ کے لیڈر نے مارک سیگل کا کارڈ اس لیے استعمال کرنا پڑا کہ ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ آصف علی زرداری اور رحمان ملک ڈائریکٹلی امپلیکیٹ ہو رہے ہیں اس کیس کے اندر. مارک سیگل کا کیا مارک سیگل کو گواہ بلایا تھا کورٹ نے, اور کورٹ کے سامنے انہوں نے بتا دیا کہ کیا کیا بات ہوئی ہے. پہلے بھی بلایا تھا بی بی, پہلے بھی بلایا تھا. حل نہیں ہوں گے نا جی, بی بی پہلے پیسے نہیں پہنچے حل نہیں ہوں گے نا. میں یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میری ذرا بات سنیں, میری بات سن لیجیے. میری بہن دیکھیں, مارک سیگل نے 27 دسمبر کو یہ راز کھول دیا تھا اور انہوں نے ای میل جو ہے وہ بھیج دی تھی CNN کو. اچھا, اب یہ بات سامنے آ گئی. اگر زرداری صاحب اس معاملے میں مخلص تھے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جنرل مشرف کو ECL پہ ڈال دینا چاہیے تھا, ان کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے. ٹھیک. اور فوری طور پہ انکوائری کرنے کے لیے اعجاز شاہ, پرویز الہی اور جن 4 کے نام تھے ان سے انکوائری کی ابتدا ہو جانی چاہیے. یہ تو کہہ رہے ہیں طاقتور فورسز تھی. نہیں چلے, پرویز الہی کے پیچھے بھی طاقتور فورسز تھی, اعجاز شاہ کے پیچھے بھی تھی. دیکھیں نا, آپ کسی کو تو پکڑتے, پوچھتے. اچھا, اب چونکہ آپ نے نہیں کیا, نہیں میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی مشرف صاحب چونکہ بھگوڑے ہو گئے تھے, چلے گئے, تو اس لیے یہ انکوائریز نہیں ہو سکی. وہ تو یہی تھے اس وقت. مارک سیگل کا بیان تو آج آیا ہے, آج مارک سیگل کا بیان تو آ گیا یہاں پہ, لیکن وہ سٹیٹمنٹ اس کی بہت پہلے سے ہمیں پتا تھی. یہ سٹیٹمنٹ اس کی بہت پہلے سے پتا تھی, اور اس کی سٹیٹمنٹ پہ اگر آج اتنا اعتماد اور اعتبار ہے تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں اس کے اوپر یہ کارروائی شروع کی؟ اتنی یہ سٹیٹمنٹ پہ بات ہو رہی ہے تو سلمان غنی صاحب, میں آپ کو بتاؤں, یہ کوشش ہے کیس کو مزید الجھانے کی, کنفیوژن پیدا کرنے کی, اور یہ کیس کبھی کسی سرے تک نہیں پہنچا. انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوئی پرویز مشرف صاحب کے خلاف؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ECL پہ رکھے تو انویسٹیگیشن کرتے. آپ کی کیا رائے ہے, کیوں نہیں انویسٹیگیشن ہو سکی؟ ایک بات, اور یہ بیان کی ٹائمنگ آپ کو کتنی اہم لگ رہی ہے؟ ایک جانب رضا ربانی صاحب فوج پہ تنقید کر رہے ہیں, پچوری نثار کے بیان پہ MQM بھی بول رہی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کو روکنے کی کوشش کریں. مشرف کو فوج سے کیوں ملاتی ہیں؟ دیکھیں, بات یہ کہ بھارت سے پاکستان اگر ایکسپوز ہو جاتے تو آج یہ صورتحال بے نظیر بھٹو صاحب تک نہ آتی. میں سمجھتا ہوں کہ قانون کو اپنا راستہ بنانا چاہیے, اور آج کی حکومت پرائم منسٹر نواز شریف کی حکومت ہے, اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے انہیں اپنی بہن قرار دیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ اپنی جب ان کی حکومت بنے گی تو وہ ان کے قاتلوں کو بے نقاب کریں گے. آصف زرداری صاحب نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں, میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ نہ یہ آصف زرداری صاحب نے کیا ہے, نہ موجودہ حکومت کے دور میں ہوگا. اور اگر پاکستان میں اگر پاکستان میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں کو نہ پکڑا گیا, نہ بے نقاب کیا گیا, تو پھر یہ سلسلہ آگے چلے گا. یہ سلسلہ رکے گا نہیں. یہ لیاقت علی خان سے شروع ہوا ہے, ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہوا, اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کو راستے سے ہٹایا گیا. بات کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. یہی باتیں کر کے آگے یہ پاکستان کو اس مصیبت پہ پھنسا کے گئے. بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو بے نقاب کرنا پاکستان کے بہترین مفاد میں اور جمہوریت کے مستقبل کے لیے ضروری ہے. لیاقت علی خان سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہوا, اور اب بے نظیر صاحبہ کی بات ہے
मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर बेनजीर भुट्टो के कातिल बेनकाब ना हुए तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासत का मुस्तकबिल महफूज नहीं होगा। ये मार्क सीगल के बयान से क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? कोई बड़ी चीज, कोई डेवलपमेंट का सबब बन सकता है? मखदूम अमीन फहीम साहब को भी शामिल किया जाए, उनसे भी बयान लिया जाए इस बारे में। चलिए आप ही कमेंट दे दें, फिर मैं देखिए कानून में जिस के बयान की जरूरत होगी वो बयान हो जाएंगे। इसमें इस टॉक शो से मैं नहीं समझती कि कोई नतीजा ऐसा निकलेगा। ठीक, अब मुझे बताइए कि ये इल्जाम लगा रही हैं तो इसी पे चल पड़े। आप देखें कानून का एक अपना रास्ता है, उस कानून ने अपना रास्ता लेना है। आज एक गवाही हुई है, गवाह की गवाही हुई है, उसने एक बात बोली है। वो कह रही है कि उन्होंने मेरीन साहिबा देखिए परेशानी क्या है, कोई नतीजा नहीं निकाल रहे, हम बात ही कर रहे हैं, डिस्कस ही कर रहे हैं। जरदारी साहब तोड़ा, फिर 3 नवंबर को आइन को तोड़ा। अब आप क्या चाहते हैं? अब इस मुल्क को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक मेरीन साहिबा, लेकिन जानना तो चाहेंगे ना। परवेज मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि इन तमाम चीजों के पीछे आसिफ अली जरदारी साहब का हाथ है। जरूर जाने, हमें कोई एतराज नहीं है, जरूर जाने। अगर आज एक बयान आया है, बयान रिकॉर्ड हुआ है, तो देखिए कानून अपना रास्ता ले रहा है, चीजें सामने आ जाएंगी। और अगर इस मुल्क के अंदर और मेरे ख्याल में इंसानों में इंसानियत रहेगी ना, ये इतना शोर क्यों मचा रही हैं? मुझे तो लगता है इनको ही भेज दें उनके वकील की जगह। बीबी आप तसल्ली से बात करें, कोई बात नहीं। परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर है, आप एक डिक्टेटर को डिफेंड कर रही हैं। किस दिल से मुझे नहीं पता, एक डिक्टेटर को किस दिल से आप डिफेंड कर रही हैं मुझे नहीं समझ आ रही। मेरे पार्टी के लीडर ने न्यूक्लियर पावर बनाया था, याद रखो, मेरे पार्टी के लीडर ने न्यूक्लियर पावर बनाया था भुट्टो साहब ने। तुम लोग अगर अकल के नाखुन लो तो याद रखो न्यूक्लियर पावर बनाया था भुट्टो साहब ने। तो खैर मैं इनके नहीं समझती। टाइम खत्म हो गया, सारे के सारे बीबी के अंदर इन्वॉल्व है, कुछ समझ नहीं आ रहा। टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया मेरीन साहिबा। मैं समझती हूँ कि मैं नहीं समझती कि मैं इनके बात का जवाब दूँ, और लेकिन जवाब आपने सारे फिर भी दिए हैं। और अमजद शुएब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।